रॉयल राजपूत अलायंस इंटरनेशनल जनाब नंबरदार राजा शाह खान साहब, आज की तकरीब के मरकजी चेयरमैन जनाब राजा मसूद परवेज साहब, आज की इस तकरीब के रूए रवां राजपूत बरादरी की शान, राजपूत बरादरी की आन, हम सब की पहचान जनाब कर्नल राजा नसीम अख्तर साहब, जनाब कर्नल राजा जावेद मुश्तबा साहब, राजा सदीर अकबर साहब, राजा नवीद खान, राजा जहीर खान, राजा अरशद खान बिल्लू मीरपुर से, जनाब राजा खिजर रहमान साहब, राजा खुर्रम खान गुजरात से, राजा खुर्रम रशीद गुजरावाला से। और भाइयों, अगर कोई मैं नाम न ले सका तो उसके लिए माजूर हुआ हूं। जिस तरह रियाज रासिक साहब ने कहा कि मैं सबको नहीं जानता, इसी तरह मैं भी सबको पर्सनली नहीं जानता, क्योंकि ये आज मेरी बामशावा पहली मुलाकात है आप सबसे। और राजा हमाद साहब, जनाब फखरे पिंड दादल खान, मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, आज बहुत खुशी हो रही है कि आज के दिन दुनिया के नक्शे पर पाकिस्तान ने जन्म लिया था और आज के दिन दुनिया ने एक नया सूरज देखा था पाकिस्तान की शक्ल में। और ये खुशी इसलिए भी हो रही है कि हम हजार साल हुकूमतें करने वाली नस्ल यानी बादशाहों की औलादों के सामने बैठे हैं। आप सब लोग मेरी तरफ से शहजादे हैं और मैं आप तमाम शहजादों को आज यौम आज़ादी पाकिस्तान की दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूं। और साथ ही रॉयल राजपूत इंटरनेशनल अलायंस के मरकजी सेक्रेटेरिएट के क़याम की दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूं। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज से 73 साल पहले जो आज़ादी की जंग लड़ी गई, जो आज़ादी की जंग जीती गई, उसके वतन से पाकिस्तान ने जन्म लिया। लेकिन ये मुझे कहने दीजिए कि आज़ादी मांग कर नहीं, छीन कर ली जाती है। आज़ादी मिलती नहीं, आज़ादी ली जाती है। आज़ादी कुर्बानी मांगती है, आज़ादी लहू मांगती है। आज़ादी बूढ़े माँ बाप के सामने सड़कों पर बस बिलकते सिसकते बच्चों को देखना चाहती है। आज़ादी जवान बहू बेटियों को अपनी इज्जत बचाने के लिए कुएं में छलांग लगाने पर मजबूर होते देखती है। इस मरहले से हमारी कौम गुजर गई और आज़ादी हासिल कर चुकी। लेडीज एंड जेंटलमैन, अब ये मेरी और आपकी और अहले वतन की जिम्मेदारी है कि हम इस आज़ादी को कायम रखने के लिए अपना अपना भरपूर किरदार अदा करें। अब मैं अपने असल मौजू की तरफ आता हूं, रॉयल राजपूत इंटरनेशनल अलायंस। मैं एक बार फिर बतौर मरकजी तर्जुमान रॉयल राजपूत इंटरनेशनल अलायंस के प्लेटफॉर्म से तमाम शहजादों को दिल की अथाह गहराइयों से वेलकम कहता हूं। मेरे भाइयों, 1 साल कबल जो जदोजहद शुरू हुई थी दुनिया में राजपूत बरादरी को तलाश करना, फिर उनको एक दूसरे के साथ जोड़ना, फिर उनको मुनज़्ज़म करना, फिर उस अलायंस को बामकसद बनाना, फिर उस अलायंस से अपनी राजपूत बरादरी की फलाह और बहबूद का काम लेना। गोया रॉयल राजपूत इंटरनेशनल अलायंस के मरकजी सेक्रेटेरिएट का आज का इफ्तिताह ये मराल तय करने के बाद हम कामयाबी की पहली सीढ़ी पर पहुंच चुके हैं। इस पहले जीने पर कदम रखने पर भी मैं आप तमाम को मुबारकबाद पेश करता हूं। लेकिन मेरे भाइयों, सोचना यह है कि हमने मरकजी सेक्रेटेरिएट कायम कर लिया है, आज उसका अमली तौर पर इफ्तिताह हो चुका है। तो अब सोचना यह है, मैंने भी और आप भी सोचो कि अगला कदम है कहां रखना। संगलाख रास्ते हैं पर हिम्मत अपनी जवा रखना।
تو اس ملک کو چھوڑ کے جس زمین پہ بھی جانا، دیکھنا ہر لمحہ ہر قدم اپنے سر پہ اپنا آسمان رکھنا. جب بھی ہو دل میں پیدا شوق گل بوسی، دیکھنا پھر نہ کہیں کانٹوں پہ اپنی زبان رکھنا. تو آندھیوں کے خوف سے اڑنے کی مشق سے نہ باز آنا، تو آندھیوں کے خوف سے اڑنے کی مشق سے نہ باز آنا، بس بجلیوں سے دور اپنا آشیاں رکھنا. آج ہمیں ضرورت ہے ایسے ہی راجپوتوں کی، آج ہمیں ضرورت ہے ایسے ہی راجپوتوں کی جو جانتے ہوں ہنس کر ہتھیلی پہ اپنی جان رکھنا. سوچو سوچو کہ اگلا قدم ہے کہاں رکھنا. لیڈیز اینڈ جنٹلمین، میں چونکہ مرکزی ترجمان تھا، 1 سال سے میں وائس میسج کے ذریعے رائل راجپوت انٹرنیشنل الائنس کے تمام گروپوں کو میں انگیج رکھتا تھا. میرے دل میں یہ بڑی خواہش تھی کہ میں دل بھر کر جب کنونشن ہوگا تو باتیں کروں گا، لیکن مرکزی چیئرمین صاحب نے مجھے چونکہ اسٹیٹ سیکرٹری بنا دیا ہے اور میں سیاسی ورکر ہوں، مجھے پتا ہے کہ جب اسٹیٹ سیکرٹری بات کرتا ہے تو لوگوں پہ کیا گزرتی ہے. اس لیے میں آگے بڑھتا ہوں اور میں دعوت دوں گا ضلع بمبر سے فخر بڑھنگ رائل راجپوت انٹرنیشنل الائنس کی سینٹرل کمیٹی کے ممبر ٹھیکیدار راجہ مناف صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات سے نوازیں. تو بہت ساری کرنی تھی، اب وقت اس بات کی اجازت نہیں دیتا. یہ بات عیاں ہے کہ راجپوت قبیلہ ایک تاریخ ہے، اور جس طرح سے میرے پیشرو مقررین نے یہاں گفتگو کی، بہت ساری باتیں انہوں نے کر لی. میرے بھائی راجہ صدیق اکبر نے بہت خوبصورت باتیں کی، کیپٹن صاحب نے ایسی باتیں کر دی جو دوبارہ دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں ہمیں یہاں جس طرح سے یکجا کرنے کے لیے اپنے راجپوت قبائل کو ایک تصویر میں پرونے کے لیے جو اقدامات کیے ہیں، اس پہ ہمیں سوچنا ہوگا، اس پہ ہمیں تعاون کرنا ہوگا، اس پہ ہمیں غور کرنا ہوگا کہ یہ جو لوگ جنہوں نے یہ بیڑا اٹھایا، اور میں سمجھتا ہوں ان کو خراج تحسین ہمیں پیش کرنے کے لیے یہاں اس اسٹیج سے ان کا دست و بازو بننا ہوگا کہ ہم ساری ریاست کے لوگوں کو، وہ کشمیر ہوں یا پاکستان ہوں، وہ سارے راجپوت قبائل کو اکٹھا کر کے یکجا کر کے ایک تصویر میں پرونا ہوگا. اور میں سمجھتا ہوں یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے، اور اس اسٹیج سے جو پیغام ہم دے رہے ہیں کہ ہم راجپوت برادری کو یکجا کر رہے ہیں، ہماری راجپوت برادری کو ایک کر رہے ہیں، اسی سٹیج سے ہم یہ پیغام بھی دینا چاہتے ہیں کہ جو باقی قبائل ہیں ہمارے لیے قابل احترام ہیں، قابل عزت ہیں، باحثیت انسان. میں سمجھتا ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ان کا خیال کریں، جس طرح میرے بھائی راجہ صدیق اکبر نے بات کی. آج اہل پاکستان آپ کو جشن آزادی مبارک ہو، اور میں سمجھتا ہوں یہ آج کا دن بڑی اہمیت کا دن ہے. یہ وجود مملکت خداداد پاکستان کا قائم ہوا آج، اور اس موقع پہ میں اہل پاکستان میں رہنے والے بالخصوص راجپوت برادری کے جو ہمارے ثبوت ہیں، ہمارے جو ذمہ داران ہیں، ان سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آج ایک اس موقع پہ ہماری ایک دردمندانہ اپیل بھی ہے کہ ریاست جموں و کشمیر، اس کشمیر کے پار مقبوضہ کشمیر جو ہندوستان کے جو قابض فوج مقبوضہ کشمیر کے اندر جو ظلم اور بربریت کی ایک داستان بنا رہی ہے، ہمیں ان کو یاد رکھنا ہوگا، ہمیں ان کو پیغام دینا ہوگا کہ وہ کشمیری جو مقبوضہ کشمیر کے اندر ہندوستان کی وہ 9 لاکھ فوج کے آگے پاکستان کا پرچم اٹھائے ہوئے سینے میں گولیاں کھا رہا ہے، ان کو یاد رکھنا ہوگا، ان کو پیغام دینا ہوگا کہ ہم پاکستان کے اس پرچم کو لے کے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں. آج ہمیں یہاں سے یہ پاکستان کے حکمران ہوں، پاکستان کے جو میں سمجھتا ہوں ہمارے لیے اہل پاکستان کی عوام، ان کے ہم شکر گزار ہیں. انہوں نے ہر موقع پہ ریاست کے کشمیر کے لوگوں کے لیے میں سمجھتا ہوں ایک بڑا پیغام دیا ہے. ان کے لیے دن رات جو ہے وہ سوچ کی، ان کے لیے ان کی مدد کے لیے چیخ پکار اٹھے. لیکن آج میں اس موقع سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں اس کشمیری جو 1 سال سے لاک ڈاؤن، وہاں 9 لاکھ فوج
اس کے آگے وہ بچے، آپ کو اندازہ ہونا چاہیے، آپ کو چونکہ سوشل میڈیا آپ دیکھ رہے ہیں، پرنٹ میڈیا کے اندر بھی دیکھ رہے ہیں، الیکٹرانک میڈیا کے اندر بھی دیکھ رہے ہیں کہ وہ ایک کشمیری بچہ جس کو اتنی بری طرح سے ٹارچر کر کے میں سمجھتا ہوں اپنے یعنی قبرستانوں کے اندر لے جانے کے لیے مشکلات ہیں. اور پچھلے عرصے میں آپ کو شاید یاد ہو، یہ سارے لوگ اس چیز کے گواہ ہیں، دیکھ رہے ہوں گے کہ اپنے جو گھروں کے صحنوں کے اندر ان کی جو قبریں بنائی گئی. یہ باتیں ہمیں خیال رکھنا چاہیے. وہ سبز ہلالی پرچم ہے پاکستان کا، جس کو اٹھائے ہوئے اس ہندوستان کی فوج کے آگے ہمارے وہ جوان کھڑے ہیں. 9,000 سے اوپر اس ایک سال کے اندر ہمارے وہ نوجوان وہ ان ٹارچر سیلوں کے اندر موجود ہیں، ہندوستان کی بربریت کے آگے کھڑے ہیں. ہمیں اس بات پہ بھی غور کرنا ہوگا. اور میں سمجھتا ہوں اس موقع پہ آج میں چونکہ بات لمبی ہو جائے گی، آپ ایک دفعہ پھر آپ سب دوستوں کا، آپ سب مایا ناز ہمارے ثبوت راجپوت قبائل کے جتنے بھی ہیں یہاں سٹیج پہ بیٹھے ہوئے، چونکہ ہمیں نام سب کا آتا نہیں ہے اس لیے نام لینا مشکل بھی ہے، اور میں سارے ایک ایک فرد کا دل کی گہرائی سے شکریہ ادا کرتا ہوں. اور نمبردار خاقان صاحب آپ کو، اور راجہ مسعود پرویز صاحب، کیپٹن خان صاحب، آپ کی جو کاوش ہے اس کو سلام پیش کرتا ہوں. اور ہر وقت میں سمجھتا ہوں ہمیں اس بات پہ آپ یقین رکھیں کہ جہاں آپ ہمیں پکاریں گے، چاہے وہ کراچی ہو، تاؤ بٹ ہو، آزاد کشمیر کا کوئی کونا ہو، پاکستان کا کوئی کونا ہو، ہم انشاءاللہ ہر وقت حاضر ہوں گے. ایک وقت سے اپنا حق چھین لو. اب وقت حق مت مانگو، اپنے حق کے لیے کھڑے ہو، ڈٹ جاؤ، لیکن اپنے دشمن سے اب کشمیر کو اب چھیننا پڑے گا. اس ملک کی بقا کی خاطر ہمیں یہ جنگ لڑنا پڑے گی. یاد رکھو، جس قوم کے نوجوان گمراہ ہو جائیں موسیقی کے اندر، اس قوم کی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کی عزتوں کو سر بزار نیلام کیا جاتا ہے. آج ہم سب نوجوان قیادت اکٹھے ہوں، اپنی پاک فوج کے شانہ بشانہ کھڑے ہوں، اور ہم نے اپنے ملک کی بقا کی جنگ لڑنی ہے. آنے والا فیوچر ہے، اور آپ سب جو آپس میں اکٹھے ہو، آپ سب لوگوں نے سب سے زیادہ جو آپس کے معاملات ہیں ان کو وائنڈ اپ کرنا ہے. ملک میں اپنی فوج کا ساتھ دینا ہے، کسی بیرونی سازش کا حصہ نہیں بننا. اور جو آپ نے یہ اپنا ایک پلیٹ فارم رکھا ہے، اس کو ایک وجود دینا ہے، اس گلشن کو بہار دینی ہے. اور میری دعا ہے کہ یہ جن لوگوں نے اس پودے کو جن لوگوں نے لگایا، اللہ پاک ان کو اس کی بہار بھی انہی کی زندگی میں دکھا دے. اور جو پنجاب پولیس کے نوجوان آئے، جو دور دراز سے مہمان اس گرمی میں آئے، تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور اللہ رب العزت آپ سب کا حامی و ناصر ہو. آخر میں ایک نعرہ میرے ساتھ لگائیں، نعرہ تکبیر. نعرہ میں بہت کچھ سوچنا ہوگا. میں انکنڈیشنل اس وقت جو بھی رائل راجپوت الائنس والے کوئی بھی فیصلہ کریں گے، انکنڈیشنل ان کے لیے ہر لحاظ سے انڈر کمانڈ ان کے لیے کام کروں گا ہر وقت. آج بھی بہت فنکشن تھے، 14 اگست تک بہت جگہ پہ انویٹیشن تھی، لیکن پیور راجپوت ہوتے ہوئے پرائرٹی 1 اس فنکشن کے لیے تھی. میں نے ایک دفعہ مسعود صاحب سے کہا کہ دیکھ لیجئے، راجے کٹھے تو کر رہے ہو، پر ہر کوئی بڑا فنے خواہ ہے، سنبھالنا آسان کام نہیں. اچھا، ابھی تھوڑا سا چونکہ کشمیر سے ذکر آ گیا، انڈیا کا، باقی چیزوں کا، تو بہت مختصر. میں خود پورے پاکستان کے پرانے فوجیوں کا، پاکستان ایکس سروس مین سوسائٹی 12 لاکھ ممبر اس کا، آرمی نیوی ایئر فورس سے، اس کا سیکرٹری جنرل ہوں پورے پاکستان کا. اس لیے تقریباً تمام پالیسیز تھنک ٹینک جو کہ گورنمنٹ کرتی ہے، مشورہ کرتی ہے، اور اس کے بعد لنک ہے. کشمیر کے لیے ابھی تک میں جس آرگنائزیشن کو ہیڈ کر رہا ہوں، اس میں ابھی تک 80,000 ینگ لڑکے فائٹر تیار ہیں. 80,000. انشاءاللہ جب ایکشن کی باری آئے گی، صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یقین رکھیے گا، ہمارے پاس ہمت بھی ہے، جذبہ بھی ہے، حکمت بھی ہے، ولولہ بھی ہے. صرف ایک گارنٹی آپ کو دے رہا ہوں، اس پہ کام ہو رہا ہے انشاءاللہ. انڈیا نے جو کشمیر میں کرنا تھا کر لیا. اب یہ بات نہ کریں کہ وہ کشمیر ہم نے صرف لینا ہے، انڈیا کے ٹکڑے کرنے ہیں. بدلہ یہ ہوتا ہے جو راجپوتوں کو بھی ہوتا ہے. بدلہ یہ نہیں ہوتا کہ وہ چیز واپس لے لیں اور آپ کہیں کہ جی بڑا کمال کر لیا ہے.
اور یہ میں صرف کوئی سیاسی تقریر نہیں کر رہا، اس کے لیے ٹھیک ٹھاک پلاننگ ہے، اور انشاءاللہ ٹائم ڈیٹ آپ نوٹ کر لیں، حکمت کے ساتھ انڈیا کا کشمیر تو لینا ہی لینا ہے، اس کے علاوہ باقی ٹکڑے بھی کریں گے، اور اس کی تیاری پوری مکمل ہے۔ بہت شکریہ۔ دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں جو اپنا قیمتی وقت نکال کر اس جلسہ گاہ میں آئے۔ رائل راجپوت الائنس انٹرنیشنل کی رونق کو چار چاند لگائے۔ اب ہم لوگ اصل مشن کی طرف آتے ہیں کہ ہمیں رائل راجپوت الائنس انٹرنیشنل کا پلیٹ فارم بنانے کی ضرورت کیوں پیش آئی۔ تو میرے بھائیوں، ہماری برادری میں لیگ پولنگ بہت زیادہ ہو چکی تھی، اور اس کی مین وجہ یہ تھی کہ دیگر لوگ، میں کسی کو پن پوائنٹ نہیں کرنا چاہتا، نہ ہی کسی برادری پر کرٹیسائز کرنا چاہتا ہوں، میں کرٹیسائز کرنا چاہتا ہوں تو صرف اور صرف اپنی راجپور برادری پر، کہ ہمارے لوگ قانون کے کچے تھے۔ اگر لیفٹ رائٹ سے کوئی بندہ بھائی کے خلاف بات کرتا تھا تو وہ بھائی کے ساتھ لڑ پڑتا تھا، ایک دوسرے کے جنازے، ایک دوسرے کی شادیاں، ماتم تک چھڑا دیے گئے تھے۔ اس وجہ سے ہم لوگوں کو رائل راجپوت الائنس انٹرنیشنل کا پلیٹ فارم بنانے کی ضرورت محسوس ہوئی، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہم 1 سال سے اس پلیٹ فارم کی کامیابی کے لیے دن رات محنت کر رہے ہیں، جس کا نتیجہ ہماری محنت، دوستوں بھائیوں کی، بزرگوں کی محنت، اس میں ہماری بہنیں مائیں شامل ہیں، ان کی محنت، ان کی دعائیں، ان کی وفائیں، ان کا خلوص اور ان کا لگن شامل تھی، اور اس کا نتیجہ آج آپ کے سامنے ہے۔ آج پوری دنیا سے رائل راجپوت الائنس انٹرنیشنل کے پلیٹ فارم میں ہمارے 22 سے زیادہ ملکوں کے چیف آرگنائزر صاحبان کام کر رہے ہیں، آزاد کشمیر کے 10 اضلاع کے چیف آرگنائزر صاحبان کام کر رہے ہیں، پاکستان کے پشاور سے لے کے کراچی تک تمام ڈویژنز کے چیف آرگنائزر صاحبان کام کر رہے ہیں۔ جب کرونا کی وبا آئی تو ہم نے ایک میسیج اپنے گروپس میں کنوے کیا، تو پوری راجپور برادری نے پوری دنیا سے لاکھوں کی تعداد میں ہمیں پیسے بھیجے، جو کہ راجپور برادری کے ایک ایک گھرانے میں انتہائی رازداری کے ساتھ تقسیم کیے گئے، کہ ان کے گھر میں موجود فیملی کے دیگر افراد کو بھی یہ پتہ نہ چلا کہ یہ امداد کہاں سے آئی، یہ راشن کہاں سے آیا۔ یہی ہمارا مشن ہے کہ ہم لوگوں نے اپنی برادری کو، اپنے بہنوں کو، اپنے بھائیوں کو آگے لے کے چلنا ہے، انہیں پرموٹ کرنا ہے، انہیں اکاموڈیٹ کرنا ہے، ان کا سہارا بننا ہے، اور انشاءاللہ ان فیوچر آپ لوگ دیکھیں گے کہ راجپور برادری میں سے اللہ کے فضل سے ہر گھر میں سے انشاءاللہ آفیسر پیدا ہوں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ بہت جلد رائل راجپوت الائنس انٹرنیشنل کے پلیٹ فارم سے تربیتی نشست کا ہر ضلع میں، ہر ڈویژن میں اور ہر ملک میں اہتمام کر رہے ہیں، جو کہ تمام کارروائی اس تمام کام کی آن لائن ہوگی۔ اس میں ہمارے علماء کرام بھی شامل ہیں، ہمارے مفتی صاحبان جو کہ راجپور برادری سے جن کا تعلق ہے وہ بھی شامل ہیں، جو یورپ میں ہماری فیملیز موجود ہیں، کیونکہ وہاں کے حالات کسی سے بھی ڈھکے چھپے نہیں ہیں۔ ہم لوگ انشاءاللہ بہت جلد قرآن پاک ترجمے کے ساتھ اپنی برادری کے بچوں اور بچیوں کو پڑھانے کے لیے آن لائن اس کا بندوبست کر رہے ہیں۔ میرے بھائی چیف آرگنائزر ضلع پونچھ راجہ نوید صاحب، ہماری ایک کال پر انہوں نے رائل راجپوت الائنس انٹرنیشنل کے پلیٹ فارم سے ضلع پونچھ میں بچوں اور بچیوں کے لیے کمپیوٹر سیکشن کا اہتمام کیا ہے۔ انشاءاللہ بہت جلد سینٹرل کمیٹی سرپرست اعلیٰ صاحب اور دیگر سینئر راجپوت اللہ کے فضل سے پونچھ کے ضلع میں اس کوچنگ سینٹر کا افتتاح بھی کرنے جائیں گے۔ اسی طرح ضلع کوٹلی میں میرے بھائی راجہ ظہیر صاحب چیف آرگنائزر ضلع کوٹلی، انہوں نے بھی رائل راجپوت الائنس انٹرنیشنل کا ڈسٹرکٹ سیکریٹریٹ جو کہ تیار کر دیا ہے۔ انشاءاللہ سینٹرل کمیٹی سینئر لوگوں کے ساتھ اس کی اوپننگ کے لیے بھی جائے گی۔ ڈویژن پونچھ کے چیف آرگنائزر راجہ ارشد صاحب انشاءاللہ بہت جلد ایک شاندار اور جاندار پونچھ ڈویژن میں رائل راجپوت کا کنونشن منعقد کروانے جا رہے ہیں، جو کہ اس کا وہ اعلان بھی کر چکے ہیں۔ انشاءاللہ سینٹرل کمیٹی وہاں پر بھی جائے گی۔ اس الائنس کی وساطت سے رائل راجپوت انٹرنیشنل کے اوورسیز کے ممبران بالخصوص اور پاکستان و آزاد کشمیر کے ممبران بالعموم
اللہ کے فضل سے 25 سے 30 خاندانوں کی یتیم بچیوں کی شادیاں کروا چکے ہیں. 50 سے زیادہ جو بیمار حضرات تھے، جن میں ہمارے بزرگ بھی تھے، ہماری مائیں تھیں، ہمارے بچے تھے، اور میں اس کا آئی وٹنس ہوں کیونکہ میں موقع پر AFIC میں بھی، CMH میں بھی اور MS میں بھی اس تمام علاج کی نگرانی کرتا رہا، سپرویژن کرتا رہا، اور جتنے بھی لوگوں کا 50 سے زیادہ لوگوں کا رائل راجپوت انٹرنیشنل نے علاج کروایا، جن میں اماؤنٹ جو تھی، جو سب سے زیادہ تھی، وہ تقریباً ایک پیشنٹ کی 3.5 لاکھ سے زیادہ تھی. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج وہ تمام لوگ اپنے گھروں میں، اپنی فیملیوں میں بالکل روباست موجود ہیں اور رائل راجپوت الائنس انٹرنیشنل کو ہر روز دعائیں دیتے رہتے ہیں. میں آپ سب بھائیوں کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ ان قریب رائل راجپوت الائنس انٹرنیشنل کی رکنیت سازی پورے آزاد کشمیر میں، پورے پاکستان میں اور پورے یورپ اور مڈل ایسٹ میں انشاءاللہ شروع کی جائے گی. جیسے ہی رکنیت سازی مکمل ہو جائے گی تو اس کی تنظیم سازی آل ورلڈ میں شروع کی جائے گی، اور جب اس کی تنظیم سازی مکمل ہو جائے گی تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اسلام آباد کے کنونشن سینٹر میں رائل راجپوت الائنس انٹرنیشنل کا مرکزی کنونشن کروایا جائے گا، جو انشاءاللہ آنے والے راجپوت برادری کے مستقبل کا راستہ منزل تعین کرے گا. ہم بدلتے ہیں رخ ہواؤں کا، ہم بدلتے ہیں رخ ہواؤں کا، آئے دنیا ہمارے ساتھ چلے. میں تمام حاضرین محفل کا، تمام راجگان کا، ڈسٹرکٹ گجرات، تحصیل گجرات کی تمام انتظامیہ کا، اور اسپیشلی جو ہمارا متعلقہ پولیس اسٹیشن ہے اس کے جتنے بھی لوگ یہاں پہ موجود ہیں، ان سب کا بھی دلی طور پر شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اس امید کے ساتھ کہ جو شمع ہمارے بھائیوں نے، بہنوں نے مل کر جلائی ہے، مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، آپ سب کی محنت سے، لگن سے، وفاؤں سے اور انشاءاللہ دعاؤں سے، اس شمع کی روشنی سے مستقبل میں ہماری آنے والی نسلیں مستفید ہوتی رہیں گی، اور رائل راجپوت الائنس انٹرنیشنل کا نام ساری دنیا میں رہتی دنیا تک چمکتا اور دمکتا رہے گا. آپ سب کی محنت کا، لگن کا ایک بار پھر شکریہ. اللہ پاک ہم سب کو اس نیک مشن میں کامیاب کرے. رست اعلیٰ آخری خطاب کریں گے، اور یہ شعر دعا ہے، اور یہ دعا اپنے ان شہزادوں کے لیے ہے. عروج نصیب ہو زمانے میں تجھے ایسا، عروج نصیب ہو زمانے میں تجھے ایسا کہ آسماں بھی تیری وسعتوں پہ ناز کرے. میں بلا تاخیر دعوت دوں گا رائل راجپوت انٹرنیشنل الائنس کی ایک متحرک صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. جس کو درے رسول کی قربت نہیں ملی، اس کو کبھی سکون کی دولت نہیں ملی. جس کو درے رسول کی قربت نہیں ملی، اس کو کبھی سکون کی دولت نہیں ملی. میں
محشر میں سوئے یوسف کیا دیکھتے بلا، محشر میں سوئے یوسف کیا دیکھتے بلا، آنکھوں کو تیری دید سے فرصت نہیں ملی، آنکھوں کو تیری دید سے فرصت نہیں ملی، اس کو کبھی سکوں کی دولت نہیں ملی، دیکھا ہے میں نے جا کے جہنم کو غور سے، دیکھا ہے میں نے جا کے جہنم کو غور سے، سب کچھ ملا ہے آپ کی امت نہیں ملی، سب کچھ ملا ہے آپ کی امت نہیں ملی، اس کو کبھی سکوں کی دولت نہیں ملی، کتنا وہ بد نصیب ہے دنیا میں دوستوں، کتنا وہ بد نصیب ہے دنیا میں دوستوں، جس کو میرے حضور کی نسبت نہیں ملی، جس کو میرے حضور کی نسبت نہیں ملی، اس کو کبھی سکوں کی دولت نہیں ملی، حاکم ہمارے گھر میں بھی آتے تو وہ ضرور، حاکم ہمارے گھر میں آتے تو وہ ضرور، لیکن ہمیں ایوب کی قسمت نہیں ملی، لیکن ہمیں ایوب کی قسمت نہیں ملی، اس کو کبھی سکوں کی دولت نہیں ملی، جس کو ڈرے رسول کی قربت نہیں ملی، اس کو کبھی سکوں کی دولت نہیں ملی۔